वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आज साइकिल ऑफ एडिक्शन पे कि कैसे कोई भी शख्स किसी भी वजह से जब नशे की तरफ जाता है और उसके अंदर क्या क्या बिहेवियर की चेंजेस आती हैं और कैसे वो नशे के अंदर बहुत ज़्यादा मुलव्वस होना शुरू हो जाता है और इस साइकिल में हमें किन किन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आइए मिलते हैं डॉक्टर तलत हबीब से जो कि एडिक्शन और रिलेशनशिप के एक्सपर्ट हैं और हम देखते हैं कि वो हमें इसके बारे में क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये रिकवरी जो होती है ये क्या चीज़ होती है? नशा एक ऐसी बीमारी है जिसमें रिकवरी के चांसेस 100% होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होता है कि रिकवरी है क्या, क्योंकि रिकवरी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लेकिन हमारा ये मानना होता है कि जब लोग केमिकल्स यूज़ करना शुरू करते हैं या कुछ ऐसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे गैम्बलिंग या बाकी जो कबाहतें हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यही समझा जा रहा होता है कि जैसे उस इंसान को किसी दूसरी चीज़ ने, केमिकल्स ने या गलत बिहेवियर्स ने अगवा कर लिया है। उस इंसान को वापस सोसाइटी में री इंटीग्रेट करने का नाम रिकवरी है और रिकवरी के चांसेस 100% है। डॉक्टर साहब, आप ये भी बताइएगा कि इलाज में क्या चीज़ें जो हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं? नशे को एक फैमिली डिजीज़ कहा जाता है। जब ये है ये एक फैमिली डिजीज़, तो इसमें फैमिली का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि अगर एक फैमिली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करनी शुरू करती है, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उनको इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करना शुरू करते हैं, तो एक इंसान का रिकवरी में आने के चांसेस अगर 100% ना कहें तो आप उसको 70, 80, 90% कह सकते हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि डेफिनेटली जब फैमिली की सपोर्ट साथ शामिल होती है तो इंसान नशे की बीमारी से निकल के नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो रिकवरी रेट की हम बात करते हैं इसके बारे में कोई फैक्ट्स फिगर्स ऐसे हैं जिससे आप हमें एक्सप्लेन कर सकें, कोई हमारे जो है नाजरीन को हौसला आए कि हाँ जी इसमें कोई होप हमारे लिए है। इसके एग्जैक्ट तो स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक इसका सर्वे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं कि एडिक्शन एक फैमिली इलनेस है, तो जब फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और इसके पांचों एस्पेक्ट एडिक्शन ट्रीटमेंट के कवर करना शुरू करते हैं, तो रिकवरी के रेट जो हैं वो 70% प्लस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर फैमिली ये सोच ले कि हमने पेशेंट को ड्रॉप कर दिया है एक रिहैब सेंटर के अंदर, खुद ही ठीक होगा, जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी ठीक हो जाते हैं, तो फिर इसमें रिकवरी के चांसेस 50% तक होते हैं। इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एडिक्शन एक रिलैप्सिंग डिजीज़ है और इसके अंदर अगर पेशेंट रिलैप्स हो जाता है, रिकवरी से निकल आता है, तो रिकवरी से वही बंदा निकलता है जो रिकवरी में होता है। तो इसलिए रिकवरी में फैमिली इन्वॉल्व हो जाए तो 50% चांस आ जाता है, और अगर फैमिली इन्वॉल्व ना हो तो 50%, और अगर फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तो इसमें 70+% रिजल्ट आ जाते हैं। रिकवरी में कोई मसाइल या कोई रुकावटें भी पेश आती हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए? रिकवरी एक्चुअली इसके अंदर जो है वो चूँकि एक तो ओवरऑल सोसाइटी में भी देखा जाता है कि एक तालीम नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है एडिक्शन के हवाले से, और फिर पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिग्मेटाइज बिहेवियर का सामना होता है। और जब भी देखा जाए कि रिकवरी से लोग निकलने की तरफ आते हैं, रिलैप्स की तरफ जाते हैं, तो पहले वो साइकोलॉजिकली रिलैप्स होते हैं, पहले वो सोचना शुरू करते हैं ड्रग्स के बारे में, उन्हें वो पुरानी सुहानी यादें आनी शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद फिज़िकल रिलैप्स की तरफ जाते हैं। ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि जब एक ट्रीटमेंट के दौरान फैमिली को काउंसलिंग कर दी जाती है और अगर पेशेंट दोबारा ड्रग की तरफ जाने के लिए बढ़ता है, तो पहले फैमिली अपने स्टैंड से पीछे हटती है। तकरीबन 37 काम हैं जो एक नशे का मरीज़ नशा शुरू करने से पहले करता है, और अगर फैमिली को पता हो कि उन 37 में से अगर आधे काम भी उन्हें पता है जो पेशेंट नशा करने से पहले करेगा और उस पर वो काबू पा लेते हैं, तो हम पेशेंट को नशे से दूर रखने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। हमने सुना कि जो बात यहाँ पे डॉक्टर साहब ने हमें बताई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी हम बात इसी पे कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नशा शुरू कहाँ से हुआ, वो साइकिल कैसे पूरा एक इस्टेब्लिश होता जाता है। लेकिन यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो हमारा आप बताएंगे कि फैमिली जो है वो कहाँ कहाँ हिम्मत हार जाती है, वो कौन से ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे वो जिसे कहते हैं कि बस अब नहीं हम आ सकते, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं? ये यूजुअली तब होता है जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे एडिक्शन चली जाती है और
یوزلی جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بہت اگریسو بیہیویئر شو کرنا شروع کر دیتے ہیں فیملی کی طرف. اچھا. یا ان پہ ایکسٹریم بلیم گیم اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے, اور خود اس کو اپنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ میں کہاں پہ غلط ہو رہا تھا, یا میرا انٹرنل جو فیلنگز ہیں وہ کس طرح افیکٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور چونکہ فیملی کافی ٹف سچویشن سے پہلے سے گزر چکی ہوتی ہیں, وہ ریہیب میں آ کے ڈراپ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مسئلہ اسی کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اسی کا علاج ہو, ہمیں علاج کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بالکل. گھروں میں محجبین آپ بتائیے گا کہ یہی جو ہم فیملی کی بات ابھی کر رہے ہیں کہ گھروں میں جیسے یہ کہ اگر ایک والدہ ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے بچے کے اندر کوئی ایڈکشن ہے, اور یہ بات ہوئی ہے کہ شروع میں جو بچہ جو ہوتا ہے وہ تنہائی کی طرف چلا جاتا ہے, اس کے بیہیویئرز میں ایسے آتے ہیں کہ فیملی سے کٹنا شروع کر دیتا ہے, کچھ آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں فیلنگ آتی ہے کہ کچھ اسٹرینج چیزیں ہو رہی ہیں, یا ایک بیوی ہے وہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وقت پہ آفس سے واپس نہیں آ رہا, اگر واپس آ رہا ہے تو وہ اپنی اسکرین کے ساتھ ہی گلوڈ ہے, اور اس کے اندر مجھے کچھ چینجز نظر آ رہی ہیں. وہاں پہ جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں اور پھر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ کن چیزوں کے بارے میں ہمیں وارننگ ہونی چاہیے؟ اس میں 2-3 چیزیں تو کہ جو پہلے گھر والے جو ہیں ان کو سب سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے یا کوئی گڑبڑ ہے. وہ اس کے بیہیویئر, سب سے پہلے تو اس کے بیہیویئر میں لگے رہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہا ہے, اس میں ان کی کچ کچ اور اس طرح کی زیادہ شروع ہو جاتی ہے. کبھی پیار محبت کے ایپیسوڈز آتے ہیں ایموشنل, اور کبھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ ان کو یہ اویئرنیس آتی ہے جیسے مدر کے لیے, تو وہ خود بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. اس کو یہ یقین نہیں آتا کہ میرے ساتھ, میرے بیٹے کے ساتھ یا میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اور جب دوسرے جیسے اگر فادر کو پتہ چلتا ہے تو فادر بھی مدر کو ہی بلیم کرتا ہے کہ تمہاری پرورش میں کچھ ایسی فالٹ تھی, تم نے اس کو اتنا پیمپر کیا, تو وہ بھی جو ہے نا اپنے اوپر سے اتار کے نا وہ مدر کے اوپر ہی ڈالتا ہے. تو سب سے زیادہ جو سفرر ہے نا وہ اس میں بیوی ہے اور یا پھر مدر ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ بھی یہ یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نے ایسے شروع کیا تھا, میں تو خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا, مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ بھی وہ کبھی علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں, کبھی نہیں. جب ان کو شروع میں اچھے ریزلٹس نہیں ملتے وہ سوچتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ ایک دم سے تو نزلہ بخار تو ہے نہیں کہ گولی دی اور ٹھیک ہو گیا. جو جب ٹائم لمبا چلتا ہے تو گھر والے اس سے بھی ذرا فرسٹریٹ ہوتے ہیں. اس میں منی بھی انوالو ہے, اپنی ایفرٹس بھی ہیں ان کی, تو اس وجہ سے وہ پھر علاج ہے. ہمارا یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک بگننگ سٹیج ہوتی ہے جو کہ انسان کے اپنے اندر چلتی ہے. یعنی اکثر لوگ جب نشہ شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اپنے پر بڑا کنٹرول ہے, میں جس دن چاہوں چھوڑ سکتا ہوں, میں نے تو بس ایک دفعہ سگریٹ پیا یا ایک دفعہ یہ نشے کی چیز لی ہے, جسٹ دس ونس نا. تو اس سٹیج پہ کبھی آپ کے پاس لوگ آئے ہیں یہ آپ کو ٹریٹمنٹ لینے کے لیے جو بگنرز ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں تو رواج یہ ہے کہ جب کینسر بالکل آخری سٹیج پہ پہنچے گا اس وقت ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, جب ڈاکٹر بھی شاید کچھ نہ کر سکے یا اس کے پاس اتنے آپشنز نہ ہوں. یہ ارلی سٹیج کے کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ ارلی سٹیج میں تو بہت ہی کم لوگ آتے ہیں, کیونکہ یوزلی تب گھر والوں کو بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا, اور خود چونکہ کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں پرابلم ہے. جیسے آپ نے بات کی ہے, بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یوزلی جب وہ آتے ہیں وہ ایکسٹریمی سٹیج پہ آتے ہیں, یا تو ان کا بہت کوئی فزیولوجیکلی وہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے ان کی باڈی, یا پھر گھر والے بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں, تو تبھی اسی سٹیج پہ لایا جاؤ. اور یہ جیسے آپ نے کہا ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو مسئلہ ہے ہی نہیں, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں علاج کی. اور کبھی کبھار ہماری کوئی پارٹی ہوتی ہے, سوشل پارٹی ہے, اس پہ ہم نے ڈرنک کر لیا ہے, فرینڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ تو ہر وقت یہ لے رہے ہیں کوئی بھی جو ڈرگ ہے, لیکن میں نے تو صرف ایک دفعہ ٹرائی کی تھی. ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ان کو اس چیز کی. اور یہ بھی ہوتا ہے ان سے کہ وہ ریشنلائزیشن بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے شروع کیا تو ہم نے اس وجہ سے کیا, اب چونکہ وہ وجہ نہیں رہی ہے اور ہم ٹھیک ہو گئے. ٹریٹمنٹ کے دوران بھی جو کہ انیشل ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے, ڈی ٹاکس جب ہوتی ہے, تو وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ان کو ایک پراپر کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے رکھنا ہوتا ہے, اور پورا ٹریٹمنٹ سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل دونوں ٹریٹمنٹس کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے یہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. یہ جو اس میں ہائیز اینڈ لوز بھی آتی ہیں, یعنی کہ جو یہ شروع کے سٹیج کی میں اسٹرگل کی زیادہ بات کر رہی ہوں, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں کو یہ اویئرنیس آ جائے, اور شاید ہمارے جو ناظرین ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بارے میں سوچیں کہ اگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں کبھی کبھار کوئی چیز ایسی لے لیتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنی گیدرنگ میں, اور آج کل لڑکیوں میں بھی ایسی جو بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, تو مے بی دیٹ از دا ٹائم. آپ اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتے, لیکن آپ کسی بھی فورم پہ جو ایسے ہیں, بہت سے ایڈکشن کے ایکسپرٹس ہیں, ان کو جا کے کنسلٹ کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ میں ابھی کیا کروں. لیکن ماجبین میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ شخص جو اس وقت وہ اسٹرگل کر رہا ہے,
وہ اپنے اندر کون کون سی ایسی یعنی کہ کوئی اپنے اندر کوئی کوالٹیز لا سکتا ہے. فرض کریں وہ نہیں جانا چاہتا کسی کے پاس, وہ نہیں جا سکتا, لیکن اب اس نے یہ سوچا کہ میرے اندر یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, تو اس وقت وہ کیا کام کر سکتا ہے جس سے وہ کہیں پہ اپنے آپ کو فل سٹاپ لگا سکے؟ سب سے پہلے تو اس کو یہ اپنے آپ کو یقین دلانا ہوگا کہ مجھے اس سے نکلنا ہے. میں واقعی اس کو اپنا پورا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. اس کو وہ اپنے وہ دوست بھی چھوڑنے پڑیں گے جن کی کمپنی میں وہ لیتا ہے, ان جگہوں پہ جانا بند کرنا پڑے گا جہاں پر وہ جاتا تھا, اور اپنے پورے لائف سٹائل میں پھر اس کو ڈفرینٹ چیزیں اور ان کی جگہ لانی پڑیں گی. اس کے لیے جیسے میں نے کہا تھا ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے, اپنے ایکسرسائز بھی کرنی ہے, اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ارلی مارننگ واک جو ہے وہ آپ کو ڈپریشن سے نکال کے اچھی طرف لے کر آتی. اس طرح کی چیزیں اس کو سوچنی پڑیں گی, ڈھونڈنی پڑیں گی اپنے لیے خود, اور سب سے پہلے اپنا پرومس کہ مجھے اس سے نکلنا ہے. جیسے جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے, لیکن وہ نکال لیتے ہیں. تو یہاں پہ اس کو پیشنٹ کو اپنے آپ سے پرومس کر کے پھر ڈفرینٹ چیزیں ڈھونڈنی ہے, جیسے واک ہے, ایکسرسائز ہے, ارلی مارننگ جانا ہے, کوئی ایسی فرینڈس ہیں جہاں سے اس کو اچھا چیز ملتی ہے سننے کو, اور صرف اللہ کی طرف جوڑنا. مجھے تو لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رکھا ہے, قرآن سے جڑنا, اللہ تعالیٰ سے جڑنا, کوئی مقصد ہاتھ آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. ہمارا یہ جیسے بات کر رہی ہیں ماجبین کہ ہمیں ان کو ہیلدی لائف سٹائل کی طرف لانا چاہیے, یعنی ایک عام انسان بھی جو ہے جو کہ کہتا ہے کہ نہیں الحمدللہ میں کوئی ایڈکشن نہیں کرتا, اس کو بھی کہا جائے کہ صبح روز واک کرو, تو وعدے قسمیں ہم بہت کھاتے ہیں لیکن ہم وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح سے ہیلدی ایٹنگ ہم بہت کہتے ہیں, لیکن جیسے ہی ہمارے سامنے کوئی مزیدار چٹپٹی جنک چیز آ جائے ہم وہ بھی کھا لیتے ہیں. یعنی ایک وہ شخص جس کا دماغ درست ہے ایز سچ, اس کے اندر کوئی ایسی چینجز نہیں آئی, وہ سیٹ بیکس کو بھی صحیح ڈیل کر رہا ہے, اس کے لیے بھی ہیلدی لائف سٹائل آج کل بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ شخص جو پریشان ہے, جو کسی مشکل سے چھوٹی بڑی ڈیل نہیں کر سکتا, اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا پیکیج ہے اس کے ساتھ, اس کے ٹراماز ہیں, اس کے برین میں تبدیلی آ چکی ہے. اس کو کیسے یہ موٹیویٹ کیا جائے گا کہ وہ یہ ہیلدی لائف سٹائل ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرے؟ کیا اس کی ٹیکنیکس ہوں گی؟ وہ سب سے پہلے جب ایک ایڈکٹ آتا ہے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے, تو وہ ایڈکشن کی حالت میں ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس حالت میں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے جی سب چیز پہ کنٹرول ہے, میں تو سب چیز اپنی ٹھیک کر رہا ہوں, کہ میں اب تو بالکل مطلب کوئی چیز میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی. سب سے پہلے اس کو یہ اویئرنیس دلانا کہ یہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں. یہ احساس ہی اٹ سیلف سب سے بڑی چیز ہے جو اس کو اس کی طرف لے کے جائے گی کہ وہ ول پاور ڈیولپ کرے کہ میں مطلب اب کر سکتا ہوں, کیونکہ چونکہ میرے ہاتھ میں بھی کوئی چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے اور مجھے مدد کی ضرورت ہے اور مجھے اپنی زندگی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وہی سب سے پہلا اسٹیپنگ سٹون ہے. اور یہ بھی کہ ایک مجھ سے بڑی طاقت بھی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی, جو میری مدد کر سکتی ہے. مجھے ان ڈرگس کی ضرورت نہیں ہے اپنے زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کو ایک تو ہوپ دکھانی, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس دینے, پوائنٹرز دینے, کہ اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو لے کے آئیں. یہاں پہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جتنا میں ایڈکشنز کے بارے میں پڑھتی ہوں, جانتی ہوں, تو مجھے ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دین اچھی طرح سکھانا شروع کر دیں, ان کو قرآن سے جوڑیں, ان کو مقصد حیات سے جوڑیں, تو بہت سارے ایسے جو ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہم ہر وقت پریشان ہیں, وہ آٹومیٹیکلی چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ دور رہنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں وہی بات ہے کہ ارلی مارننگ سے ایک لائف سٹائل دیتا ہے کہ صبح اٹھو, فجر کی نماز پڑھو, اپنے اذکار کرو اور اپنی زندگی کو ایسے گزارو, تمہارا محاسبہ ہو رہا ہے اور تمہاری ہر چیز لکھی جا رہی ہے, ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے, تو انسان اپنے آپ کو آٹومیٹیکلی بہتر کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. جبین آپ یہ ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ وہی بات ہے کہ اس کے جو پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں بہت سارے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, کہ وہ سائیکل شروع اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہے, اس کو کسی چیز کی درد محسوس ہوئی, اس کو پریشانی لگ رہی ہے, تو اب یہ ان چیزوں سے بچپن سے کوپ کرنا کیسے سکھایا جائے؟ بالکل, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بچپن سے ہی بچوں کو جو سٹریس آتا ہے, مثلا بچے ٹیسٹ کا سٹریس لیتے ہیں, ایگزام کا سٹریس لیتے ہیں, کہیں پہ بچوں کو اسپیچ کرنے کو کہا جائے, تو یہاں ماں باپ اس کو کوپ کرنا سکھاتے ہیں نا, اور فیلئر سے کوپ کرنا. میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ ایک دفعہ میں ایک اسکول میں گئی, تو وہاں کپس مل رہے تھے بچوں کو جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ رہے تھے, تو ایک بچہ بہت رو رہا تھا. بالکل. اور وہ ایسی باتیں کہہ رہا تھا
کہ یہاں پہ تو کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے, مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس تیاری کا, اور اتنا. تو میں ایک دم سے اس بچے کے پاس گئی اور میں نے اس کو کہا, تو اس کی مدر نے کہا کہ یہ اس کو کپ نہیں ملا. تو میں نے اس کو کہا آپ نے تیاری کی تھی؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے کی تھی. میں نے کہا اچھا آپ نے بہت اچھا کیا ہوگا, لیکن آپ سے 2-4 لوگوں نے زیادہ اچھا کیا ہوگا, لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ اس سے اچھا کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے, آپ کو کب مل جائے, ہو سکتا ہے 2-3 ٹرائلز میں آپ کو ملے, لیکن آپ نے کوشش تو کی, اللہ تعالیٰ نے دیکھا, آپ کی مدرز نے دیکھا, انہوں نے تو آپ کی تعریف کی, ٹیچرز نے بھی کہا. تو یہاں جو چھوٹے چھوٹے فیلیئرز ہمیں بچپن سے آتے ہیں نا, وہ بچوں کو آج کل یعنی یہاں پر یہ وارننگ ہے تمام ماؤں کے لیے کہ ہم ہر بات پہ جب بچوں کو کہتے ہیں تم نے یہ بھی نہیں کیا, تمہاری یہ بھی غلطی ہوئی, فیلنگ آف فیلئر سے بچانا ہے, کریکشن ضرور کرنی ہے, اصلاح ضرور کرنی ہے, لیکن ان کو بتانا ہے تاکہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو, پھر ان کو پتا ہو کہ اگر کوئی ہماری زندگی میں فیلئر آتا ہے, کوئی پین آتی ہے, تو ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا کیسے. کیونکہ مدرس کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ آ کے کہتا ہے میں نے تو اتنی محنت کی تھی, اور تو مدرس کی ہاں تم نے تو بہت, تو انہیں کہتے ہیں ہاں محنت کی تھی, اور آپ اور زیادہ محنت کرو گے تو ریوارڈ ملے گا. اور اس طرح تو یہ ہمیں ٹف بناتے ہیں زندگی میں, فیلئر سے آپ زیادہ سیکھیں گے. میں بچوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو آپ غلطی کریں گے اس پہ جب کریکشن ہوگی وہ کبھی نہیں بھولیں. بالکل صحیح بات ہے. جی ہمارا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں ان کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتی ہوں کہ چونکہ پیرنٹس بہت ورکنگ بھی ہیں آج کل, ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائم کو ایسے کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو مٹیریلسٹک چیزیں لے کے دے دیتے ہیں, آئی پیڈ لے کے دے, ان کو اس طرح ریوارڈ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والی چیز مل جاتی ہے. کوشش کریں اگر تھوڑا سا بھی ٹائم ہے آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اور وقت زیادہ دیں, یعنی انویسٹ وقت پہ کریں, اور وہ مٹیریل چیزیں جو ہیں ان پہ نہ کریں. اور خاص طور پہ بوائز کے لیے آپ ان کو انکریج کریں کہ اپنی فیلنگس کو آ کے ایکسپریس کریں. بالکل صحیح بات اور ہے. اس کو پھر فیلنگس کو ایکسیپٹ بھی کریں. اگر بچہ جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آ رہا ایگزام میں اچھا نہیں کیا, یہ نہیں کہیں گے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوا. جی بہت بہت آپ نے ویلڈ پوائنٹ بتائے ہیں. انشاءاللہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آ کے اسی اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.